बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बदल गया है मगर पाकिस्तान की 75 साला दाखिली पॉलिसी नहीं बदली है। जो रूल ऑफ लॉ है वो पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही है जिसमें हुकूमत जो है वो मज़े में रहती है और ऑपोजिशन ज़ेर अताब रहती है। आजकल जो हो रहा है वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम पर ऑपोजिशन में इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उन्हीं की पार्टी ज़्यादा ज़ेर अताब लग रही है, क्योंकि अब उनके पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड भी था। सबको पता था जब ये लोग हुकूमत में थे कि जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होगी, इनकी तरफ से, इनके बेंचेस से लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। इस सियासी इंतकाम की रिवायत को अरूज इमरान खान साहब ने दिया, इसलिए इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रैक्टिस से मुबर्रा नहीं है। उन पर इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत से कहीं ज़्यादा उन पर लगेगा, क्योंकि जब उस टाइम की अपोजिशन यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां हो रही होती थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 90 दिनों के रिमांड पर उनको जेलें भुगतना पड़ती थी। 6x6 की काल कोठरियों के अंदर चीनी फेंक दी जाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि राना सनाउल्लाह जैसा जो लीडर है वो जेल सुकून से ना काट सके, जेल में सुकून की नींद भी ना सो सके। तो इन तमाम मनाजर को देख करके, सुनकर इमरान खान साहब लुडियां डालते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन आज जब फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया तो इमरान खान को बनाना रिपब्लिक याद आ रहा है। इमरान खान को लग रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। तो सिर्फ उनके नॉलेज के लिए और आप लोगों को याद कराने के लिए मैं ये बता दूं कि ये मुल्क उस दिन ही बनाना रिपब्लिक बन गया था जब इमरान खान की खुशनुदी के लिए, इमरान खान को खुश करने के लिए और नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने अरेस्ट किया जाता है। ये मुल्क उस वक्त ही बनाना रिपब्लिक बन गया था जब निहाल हाशमी के कमेंट्स हों, चाहे वो जुडिशरी पर हों, चाहे उनकी फैमिलीज पर हों, उसके ऊपर सब ने A to Z फ्रॉम इमरान खान टिल फवाद चौधरी, सब ने उस पर सियासत खेली, जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का माउथ पीस बने। ये मुल्क उस टाइम पर ही बनाना रिपब्लिक बन चुका था। बातें बहुत सी हैं, सवालात बहुत से हैं, लेकिन जवाबात उसके कुछ नहीं हैं। लेकिन आज की डिबेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ये सवाल उठाना चाहूँगी कि भाई, अगर जो निहाल हाशमी साहब ने बातें की और जजेस और उनकी फैमिलीज़ को धमकियाँ दी, अगर वो काबिल मज़म्मत है और काबिल गिरफ्त है, तो जो बातें फवाद चौधरी साहब ने इदारों के बारे में की, उनकी फैमिलीज़ के बारे में की, वो काबिल मज़म्मत और काबिल गिरफ्त क्यों नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने आज मदऊ किया है उज़मा बुखारी साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अमजद खान नियाज़ी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शौकत फराचे साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लेकिन सबसे पहले मैं शो का आगाज़ अमजद खान नियाज़ी साहब से करना चाहूँगी। नियाज़ साहब, आप ज़मींदार लोग हैं, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने गंदम बोई हो और आपने चावल काटे हों? ऐसा तो नहीं होता ना, जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। तो जो आज फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है, ये आपने अपने दौरे हुकूमत के अंदर यही बोया है, इसलिए आपको यही काटना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ऐसा कुछ नहीं बोया जिससे हमें ये काटना पड़ रहा है। आज जो मैं समझता हूँ गुल्लू भट्टों की जैसी हरकतें कर रही है लाहौर में पुलिस जो है, वो फवाद चौधरी साहब के साथ, जो मैं समझता हूँ ये रियासती दहशतगर्दी मुनासिब नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बताएं कितने प्रोटेस्ट किए थे, कितने लॉन्ग मार्च किए थे PDM की जमातों ने? एक बंदा बता दें जिनके खिलाफ इस तरह का जालिमाना सिस्टम लाए हो। आज तो मतलब खुद कोर्ट्स कह रही हैं, हम तो नहीं कह रहे, कोर्ट कह रही है कि जी क्या तरीका है, आपने किस तरीके के साथ, जिस बेईमाना तरीके के साथ तशद्दुद का मुजाहरा किया, जुल्म और ज्यादती की, ये मुनासिब नहीं है। ये आज वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। और इनको अमजद खान नियाज़ी साहब, आपने अपने दौरे हुकूमत में छोड़ा किसको था? नवाज शरीफ से शुरू कर रहे थे, छोटे मोटे लोगों को तो आप वैसे ही कुछ मानते ही नहीं हैं, आप तो अवाम को कुछ नहीं मानते। मैं निहाल हाशमी की बात नहीं करती, मैं बात कर लेती हूँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, किसको आपकी हुकूमत में छोड़ा गया? तमाम तर लीडर, ये सिर्फ अज़मा बची हैं, सिर्फ अज़मा ही बची थी मेरे ख्याल से, सिर्फ अज़मा जेल नहीं गई, बाकी तो सारे जेल गए हैं, 90 दिन जेलों में रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पनामा केस में गए, कौन से कोई उन्होंने नेक, कोई अपना खाना काबा के अंदर उन्होंने कोई तहज्जुद पढ़ी थी जिसकी बिना पे वो उन्होंने तो पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा लूटा। मरियम ने भी वही काम किया, शहबाज शरीफ ने भी वही किया, हमजा ने भी वही किया। बाकी उन्होंने उन पे तो करप्शन केसेस थे, नैब ने उनको पकड़ा था, हमने थोड़ी पकड़ा था। और वो अपने अमालों की सजा भुगत रहे हैं ना, या भुगती है उन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, हम तो नहीं लेके आए थे ये केस। ये तो केस उस वक्त के हैं
جب ہماری حکومت بھی نہیں آئی تھی. ہاں ایک صرف ٹی ٹی کیس بنا تھا, وہ بھی جناب انہوں ایک نے کہا جی کہ میرا کیس تو مجھے تو نہیں معلوم, یہ تو اپنا حمزہ کو امجد معلوم ہے. بھائی حمزہ نے کہا اپنے یہ تو دل پہ ہاتھ سلیمان رکھ کو کے معلوم بتائیے, ہے. جب آپ نے کل فواد چودھری صاحب کو سنا, کیونکہ کل میں اسی ٹائم پہ شو کر رہی تھی جس ٹائم پہ فواد چودھری صاحب نے بیان دیا جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا, الیکشن کمیشن ان کی فیملیز کے حوالے سے جو دھمکی دی گئی, آپ کو لگتا ہے فواد چودھری صاحب نے کوئی قابل گرفت بات نہیں کی؟ وہ ٹھیک تھا, کچھ اس میں غلط نہیں تھا, اس بس میں اتنا بتا کون دیں. سی قابل گرفت بات تھی؟ مجھے بات بتائے نا, قابل گرفت بات تھی کون سی, مجھے بتا سکتی ہیں؟ اس میں انہوں نے جو ان کا سیاق و سباق سے ہٹ کے جو بیان اپنا ایف آئی آر میں ہے, انہوں نے تو وہ یہ تو نہیں کہا جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ آج بیہیو کیا جا ارکان رہا ہے, کو جبکہ وہ فیملیز دہشت کو گرد ہے. پے بیک کرنا پڑے گا, یہ آپ کی نظر میں کوئی قابل مذمت قابل گرفت بات نہیں ہے. میرے ساتھ بنے رہیے, کون سا آتی ہوں انہوں واپس نے آپ کے کہا پاس کہ آتی ہوں. ٹھیک ہے, آ گیا آپ کا موقف کہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے, فیئر انف, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن باقی لوگوں کو کچھ اور لگتا ہے. ازما بخاری صاحبہ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ازما, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اٹ فرام ہیئر. کیا یہ پیورلی آپ کا حکومت کا نون لیگ کا ڈیسیجن ہے کہ فواد چودھری صاحب کو قابل مذمت ایکٹ ان کا کہلوانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اریسٹ بھی کرنا چاہیے, یا کہیں اور سے آرڈر آیا ہے؟ میرے اس میں پنجاب حکومت کا یا اس میں وفاقی حکومت کا کیا لینا دینا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ابھی امجد بھائی نے جو باتیں کی, پہلے تو بات یہ کہ یا تو پی ٹی آئی والوں کی جو ہے وہ یہ گجنی بن جاتے ہیں, ان کو اپنے دور کی ساری باتیں بھول جاتی ہیں. ان کو رانا ثناءاللہ تو یاد ہوگا نا, جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ہیروئن کا کیس ڈالا تھا سزائے موت کا. آپ کو شاہد حقان عباسی تو یاد ہوگا نا. آپ کو جو ہے مریم نواز کو 2 دفعہ جو ہے وہ اریسٹ کرنا بھی آپ کو یاد نہیں ہے, اور واقعی ایسے حوال کر گیا کہ جس کے اوپر بات بھی نہیں کی جا سکتی. سو اس لیے دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے, اور کبھی اگر فرصت ملے امجد نیازی صاحب کو تو مہربانی کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نا فیصلہ پڑھ لیجئے گا جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی بریت کے حوالے سے دیا ہے. یہ اب وہی ٹوپی ڈرامہ, اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات, عمران خان جو ان کا لیڈر ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ میاں صاحب کو اریسٹ کرایا تھا اور اس نے سزا دلائی تھی, اور وہ ثاقب نثار ان کے ساتھ شامل تھا. اب اس میں مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ؟ اب ان کو اور جو ہے وہ اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی, اگر یہ جو ہے وہ ان کے وہ قرآن پاک میں بھی جن کے بارے میں لکھا ہے ان کے موریں لگا دی گئی ہیں, اگر ان کے موریں لگی ہوئی ہیں تو باقی پورے پاکستان سے تو نہیں لگی ہوئی. وہ جے آئی ٹیاں کیسے بنی تھی, وہ ہیرے کہاں سے اکٹھے ہوئے تھے, وہ سرینا کے لفافے میں جو ہے وہ کہاں سے فیصلے آئے تھے, یہ تاریخ نے بھی لکھا اور اب تو جو ہے وہ کورٹس نے بھی لکھ دیا. اور مریم نواز کی پیشی جو بریت کا فیصلہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اب یہ نا وہ پرانے الزامات گھسے پٹے اس سے اب باہر آ جائیں اور دوسروں پہ الزام لگانے کی بجائے اپنے لیڈر کی کیوی اعمال کا جواب دے. اور یہ واقعی آپ نے درست کہا کہ جو فواد چودھری نے جو اس وقت جو بویا ہے وہ کاٹ رہا ہے, کیونکہ فواد چودھری نے کسی کو نہیں چھوڑا. آپ نے دیکھا ہے نا, ایک تو وہ ایک تضحیک نما ہنسی لے کر اپیئر ہوتے تھے, جو ہے کسی کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشتے تھے, کسی کے مرنے کو نہیں بخشتے تھے, کسی کے گھر والوں کو نہیں بخشتے تھے. اور آج اور پھر یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی, جس طرح کی لینگویج وہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بھی. مجھے حیرت یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے جو ان کے خلاف ان کے سامنے کیا پٹیشن گئی ہے, حب سے بھیجا کی ہے اور اس کو جو ہے وہ بازیاب کرانے کی. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, ہائی کورٹ سے بڑی جو ہے نا مؤدبانہ عرض ہے کہ جو وہ کرانا جس کے اوپر جو ہے وہ آئی جی کو بلا لو, فلانا کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. سو یہ اور نہال ہاشمی جو ہے اس نے بھی تقریباً ایسی بات کی تھی, اس کو تو یہ پروٹوکول نہیں ملا تھا جو فواد چودھری کو مل رہا ہے. اور کیا ہم اریسٹ نہیں ہوتے رہے, کیا ہمارے خلاف فیصلے نہیں آتے رہے؟ ہم نے سے کسی کی گنڈا گردی دیکھی ہے آپ نے جو فاروق حبیب نے کیا ٹھیک ہے, جو ہے وہ گاڑی کے سامنے لیٹ کے, وہ گندا پور صاحب ہیں, وہ وکھرا ہی کوئی پتہ نہیں کون سے زون میں ہے, وہ پتہ نہیں کون سی وہ ادویات لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا بول رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ قانون کے نیچے جو نا عمران خان صرف کہتا ہوتا تھا قانون کے نیچے لانا پڑے گا, اب قانون کے نیچے ابھی تک آج تک تو یہ آئے نہیں ہے, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو ان کا یہ عالم ہے. اور وہ آپ کو پتا ہے شہباز گل ہٹا کٹا سب سے اسپتال میں آج سب نے دیکھا ہے, اور جب اس کو بلاتے ہیں تب وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو آکسیجن لگ جاتی ہے. میں اس کے بعد کیا کہوں؟ اچھا ازما, نہیں میں نے آپ سے کرنی ہے بہت سی باتیں, کوئی بات نہیں, آپ کو بہت کچھ کہنے کا اور بھی موقع ملے گا. میں پہلے ذرا شوکت صاحب کو ذرا شامل کر لوں, میرے کولیگ بھی ہیں, میرے سینئر بھی ہیں اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اینالسٹ ہیں. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں آپ سے شوکت بھائی ایک خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور یہ میں بہت باوسوخ ذرائع سے خبر شیئر کر رہی ہوں.
وہ یہ ہے کہ بھئی کل بیسیکلی جو اصل پلان تھا وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا تھا، لیکن ہوا یہ کہ حکومتی بینچز سے یا کہیں سے یہ بات لیک ہو گئی عمران خان صاحب تک اریسٹ والی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے ظاہر بھانجے عمران خان صاحب کے حسان نیازی صاحب بھی، انہوں نے بھی سب کو فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، سب لوگ کو ان کو بول دیا کہ جی سب لوگ زبان پاک آنا شروع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو یہ معاملہ ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کرنا پڑا، اور رات میں پھر تھانہ کوسار کے اندر FIR درج ہوتی ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، اور پھر فواد چودھری صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از، اور آپ سے سوال بھی میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کل تک یہ مصدقہ اطلاعات تھی کہ بیسیکلی گرفتاری عمران خان کے عمل میں آنی تھی۔ دارالحکومت میں اسلام آباد میں کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں اریسٹ ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ۔ مجھے کچھ تو دیگر مہمانوں کی ہلکی پھلکی گفتگو سمجھ آئی، زیادہ نہیں آئی، تو لہذا اگر میں ریپیٹ کروں یا کانٹراڈکٹ کروں تو میں معذرت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر PTI ماضی میں کرتی رہی تو اب وہی کچھ جاری رہنا چاہیے یا کچھ اور ہونا چاہیے، جس کی میاں محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب یا دیگر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بڑے عرصے سے کہتے رہے کہ نہیں، اب وہ نہیں ہونا چاہیے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اگر تو وہی کرنا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوا، شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہوا، فریال تالپور صاحبہ سے ہوا، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، اگر وہی کرنا ہے تو پھر چلتا رہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم اور آپ بینش دیکھتے رہیں گے، ہم پھر اسی طرح کے تبصرے کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، جس بات پہ اس سے زیادہ باتیں تو خود عمران خان کرتے رہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے تو الیکشن کمیشن کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ جہاں تک عدالت کی بات ہے، عدالت سن رہی ہے، اگر عدالت چاہے تو عدالت ان کو بلا سکتی ہے، عدالت سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے۔ آخر نہال ہاشمی صاحب کا معاملہ بھی تو آیا تھا نا، وہ بھی اسی طرح کی فیملیز کو، بچوں کے بارے میں الفاظ تھے باقاعدہ، تو وہ ان کی پارٹی نے ایکشن لیا تھا۔ امجد خان کو بھی یاد ہوگا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بھی یاد ہوگا کہ سینٹ کی سیٹ ان کی پارٹی نے واپس لی تھی، ان کے بیان سے ڈس ایسوسیشن ان کی پارٹی نے کی تھی۔ لیکن آج کی پارٹی، جن کے آج صاحب گرفتار ہوئے، ان کی پارٹی نے ڈس ایسوسیشن نہیں کی اس کل والے بیان سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نون لیگ مرکز میں ان کی حکومت ہے، فواد چودھری صاحب اب مرکز میں بھگتیں گے، لیکن آج سارا سیاسی فائدہ کس کو ہوا؟ آج تو PTI مظلوم بن گئی نا، آج سڑکوں پہ PTI آ گئی، جو کہ PTI اپنے طور پر 25 مئی کو یا 26 نومبر کو اس طرح کا شو نہیں کر سکی جتنا آج انہوں نے کامیابی سے شو کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملات جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس میں یقیناً آج فواد چودھری کے بیان کی بنیاد پر FIR درج ہوئی، وہ گرفتار ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کل کو انہی بیانات، ایسے بیانات کی وجہ سے تو جو آپ پوچھ رہی ہیں وہ تو اب امییننٹ نظر آ رہا ہے، وہ یہی نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ فواد چودھری چونکہ ذرا وہ عمران خان سے یا بڑے اکابرین سے تھوڑا نیچے کے لیڈر ہیں تو ان کو گرفتار کر لو، اور جو باقی باتیں کر رہے ہیں، کبھی ڈٹی ہیری، کبھی کوئی اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو آپ ان کو رہنے دیں۔ مثلاً میر جعفر، میر صادق، غدار، سازشی، یہ بیانات بہت بڑے بیانات ہیں، یہ بیانات کہیں جا کر بڑا زیادہ سٹرائک کرتے ہیں، بڑا ہٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں جو ہماری بینش آپ اور میری وجہ سے اپنی جان دینے کے لیے بھی بارڈر پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے شہروں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جو اگر یہ میں سمجھتا ہوں یہ اگر تو واٹر ٹیسٹنگ ہے فواد چودھری کو گرفتار کر کے، تو پھر تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور بہت سارے لوگ اس میں آئیں گے جو اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے لیڈران سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ جو آفینس لکھے گئے ہیں یہ سارے بیلیبل ہیں، اس میں کوئی ایسا آفینس نہیں ہے اس FIR میں جس کی ضمانت نہ ہوتی۔ وہ ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ ابھی بھی نرمی برتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کو نیب اٹھاتی تھی، 90 دن سے کم جو ہے کوئی کسی کی جیل یاترا نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیں، یہ تمام تر سوالات امجد نیازی صاحب اینڈ آف کورس عظمیٰ بخاری صاحبہ سے ہم بالکل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک شارٹلی۔
جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہے ازما بخاری پی ایم ایل این سے، امجد خان نیازی صاحب پی ٹی آئی سے، شوکت پراچا صاحب انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جرنلسٹ. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے. امجد نیازی صاحب، عمران خان صاحب سے ان کا پروٹوکول ابھی تک واپس نہیں لیا گیا ہے. عمران خان صاحب ابھی بھی فول پروف سیکیورٹی میں ہیں، حالانکہ ان کی نہ پنجاب میں حکومت ہے نہ ان کی وفاق میں حکومت ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کے جتنے بھی لوگ جو اریسٹ ہوئے، چاہے وہ اعظم سواتی صاحب ہوں چاہے فواد چودھری صاحب ہوں، جس طرح شوکت صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ بیلیبل اوفینس ہے، مطلب اس میں بیل ہو سکتی ہے، یعنی رعایت بڑھتی جا رہی ہے. پھر بھی اس کے باوجود عمران خان صاحب اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ بنانا ریپبلک ہو گیا، ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ بینش یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ کیا ایسے بیانات پہ نون لیگ کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا یا نون لیگ کے اپنے کرتوت تھے جن کی وجہ سے وہ جیلوں میں گئے؟ تو بات تو صاف ظاہر ہے، وہ تو کرپشن کیسز پہ گئے. فواد چودھری نے کون سی کرپشن کی ہے، یا انہوں نے کون سے، اللہ معاف کرے، انہوں نے کوئی اداروں کو ہٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آج انہیں جو ہے اس طریقے کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے جیسے وہ بہت ایک بڑا تو امجد دہشت بھائی گرد. نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہے، انہوں نے جوڈیشری کو، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا تھا اور پھر اس کے ان کو ریپرکشن سہنے پڑے. نمبر 1. نمبر 2 یہ پی ٹی آئی کا نا بڑا یہ پرابلم ہے امجد بھائی کہ آپ لوگ کرپشن کے علاوہ اور کوئی گناہ سمجھتے نہیں ہیں. کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، یہ بھی گناہ ہے. جواب بھی تو سن لینا. جی نہال ہاشمی صاحب کو اس لیے کیا گیا کہ وہ انہوں نے انسٹیٹیوشن کو تھریٹ کیا تھا. فواد چودھری نے کون سے انسٹیٹیوشن کو جو ہے تھریٹ کیا تھا؟ بالکل، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی بات کی، آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبرز کی بات کی. آپ نے الیکشن کمیشن کے ممبرز کی فیملیز کے بارے میں بات کی، وہ بھی آئینی ادارہ، یہ بھی آئینی ادارہ. میری بات سنیں، ان کا بھی بیان چلا دیں، آج کلپس چلا دیں، فواد چودھری کے بھی کلپس چلا دیں، دونوں میں موازنہ کر لیں. میں تو اس طرح کی توہین کو مزید فروغ نہیں دوں گی، لیکن ہاں میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس ٹائم پر کیا کہا تھا. اس ٹائم پر آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے کیا ٹویٹ کیا تھا سر نہال ہاشمی صاحب کے حوالے سے؟ آپ نے بتائیں. یہ میں پڑھ دیتی ہوں. نہال ہاشمیز shameful threats to superior judiciary and JIT part of PMLN political culture. They either buy people or try to scare them. یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نہال ہاشمی والے واقعے پہ کہ یا تو یہ لوگوں کو خریدنا جانتے ہیں یا پھر یہ لوگوں کو ڈرانا جانتے ہیں. اس ٹائم پر یہ عمران خان صاحب کا سٹانس تھا. اب آپ بھی تو ڈرا رہے ہیں نا لوگوں کو. پے بیک کرنا کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے. ہم تو، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دونوں کلپ ساتھ ساتھ سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے. اپنے طرف سے میننگ نہ نکال. چلے جی سن لیں، ازما آپ بھی سن لیں. آپ بھی چلے. نہال ہاشمی کا تو آپ مان رہے ہیں نا، نہال ہاشمی کا تو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سنوا دیجیے کہ جی فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں. چلے سن لیں نا. اب آپ نے اتنی فرمائش کی امجد بھائی، تھوڑا حوصلہ کریں، اب سن لیں فواد صاحب کیا فرما رہے ہیں. سنوائیے. ہلکے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں. الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے جو 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی. ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے. ان کو وارن کرتے ہیں کہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اپنا کردار ادا کریں. یہ بحران آپ کی وجہ سے آیا ہے. اگر آج سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو الیکشنوں تک جو ہے وہ ختم نہ کیا ہوتا، پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہوتے، ہر چیز جو تھی وہ اپنی پلیس پہ آ چکی ہوتی. آپ آج جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن بھی اور یہ دونوں گورنر بھی، یہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ کو آرٹیکل 6 کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. کل ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے پرووائڈ کیے. جی امجد نیازی صاحب، آپ تو مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں، گلے کے اندر وہی رسہ ہوگا جس کے اندر جو ہے یہ ایسی باتیں کریں گے. پھانسیاں آپ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں منشی ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں بحران ہے جو سپریم کورٹ نے پیدا کیا ہے، ہم کل کو آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان پر چلائیں گے، ہم جب واپس آئیں گے تو ان کو پھانسیاں دیں گے. یہی باتیں کر رہے ہیں نا آپ. تقریر تو کر دی ہے نا، اب سن بھی لینا. جب سوال کیا کرو تو اس کا جواب بھی خود ہی دینا. آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو فواد چودھری صاحب کی بھی سمجھ نہیں آتی، آپ کو میرے سوال کی بھی سمجھ نہیں آتی. اب آپ بولتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے. اچھا بات سن لینا. آرٹیکل 6 انہوں نے کیا کہا ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا. اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں رسا ڈالوں گا. رسا تو قانون نے، جو بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. انہوں نے سمپل بات کی ہے. اس کو آپ اس کے ہاتھوں تک لے کے گئی ہیں. یہ معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بات نہیں کی.
بات انہوں نے جو کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کی ہے اور قانون اور قاعدے کے مطابق کی ہے، کوئی اس میں اسے باہر نہیں گیا. آپ اس کی تشریح جو بھی نکالتی رہیں. شوکت پراجا صاحب، یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، مطلب خارجہ پالیسی کیا چینج ہونی ہے، داخلہ پالیسی چینج نہیں ہو رہی ہے، بس اسی کو پریس کیا جائے گا، اسی کے اوپر جو ہے عتاب آئے گا جو کہ حکومت میں نہیں ہوگا. جو حکومت میں ہوگا وہ جو چاہے مرضی ہو جائے وہ مزے میں ہوگا. میں یہی تو آپ سے آغاز میں بات کر رہا تھا کہ کل اگر پی ٹی آئی جو کچھ کرتی رہی وہی کرنا چاہیے آج بھی. اور اب میں اپنے آرگومنٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. جو میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ بریک پہ چلی گئی. ایف آئی آریں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایف آئی آر ہو گئی، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سب کہتے تھے بیٹھ کر کہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، ابھی بھی ہم کہہ رہے تھے عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، تو لاہور ہائی کورٹ تو صبح سے کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ہی کے شہر میں ایک جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بار بار ایڈیشنل اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھ رہے ہیں، وہ آئی جی کو بلانا چاہ رہے ہیں، وہ پولیس والوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے تھے جی ہم نے آپ کا میسج آگے پہنچا دیا ہے. عدالتوں کے سامنے میسج نہیں پہنچائے جاتے، عدالت کے حکم کی کمپلائنس کی جاتی ہے، عدالت کے احکامات ماننا پڑتے ہیں. وہ ہم کل بھی کہتے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم آج بھی کہتے ہیں. آپ کو ایک وقت میں عدالت کا حکم اچھا نہیں لگتا ہوگا، آپ کو یقیناً اس میں باعث بھی کہیں نظر آتا ہوگا. کوئی آپ کا مطلب ہے ان میں سے کوئی یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ عدالت ہمارے خلاف جا رہی ہے. لیکن جب ہم قانون آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی عدالت کا آرڈر ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. آج سارا دن لاہور ہائی کورٹ، میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، چیختی رہی کہ کدھر ہے فواد چودھری. کسی نے بتایا، وہ جا کے پتہ چلا موٹر وے پہ فرخ حبیب نے جب اپنے کلپس شیئر کیے تو پتہ چلا کہ فواد چودھری کہاں ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ لاہور کی پولیس ہائی ایپس جو ہیں ان کو پتہ نہیں تھا فواد چودھری کہاں ہیں؟ وہ عدالت سے کیوں چھپاتے رہے؟ وہ عدالت کو بتا دیتے کہ اسلام آباد پولیس آئی تھی، ہمارا کاؤنٹر پارٹ پولیس ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، اور وہ لے کے چلے گئے. یہ تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں فواد چودھری پہنچے تو ہمیں وہاں پھر ویژول نظر آئے. وہ قانونی آئینی ذمہ داری کہاں گئی ایگزیکٹو کی؟ جب ہم کہتے ہیں 3 ٹیئر میں ایگزیکٹو ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو دی جوڈیشری، وہ جوڈیشری کو کمپلائی نہیں کیا گیا. آ جا کر یہ کہہ دیں، میں بیٹھ کر یا آپ بیٹھ کر ہم کہہ دیں کہ جی چونکہ پی ٹی آئی یہ سب کچھ کرتی رہی تھی، اور یقیناً رانا ثناء اللہ والی ایگزامپل درست ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ادھر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کس نے کیا باتیں کی تھیں. یاد کرانا اب 1000 بار یاد کرایا جا چکا، 1000 بار ریفرنس دے دیا گیا. میں بھی وہی بات کر دوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن کل جو کچھ ہوتا رہا، کیا ہم آج وہی کریں؟ آپ کا جو سوال ہے آگے پھر یہی ہوتا رہے گا؟ نہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ اب طور طریقے رکنے چاہیے. پہلے ہمارے جیب میں 4 پیسے ہوتے تھے، آج تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آج تو اسلام آباد کے ماحول کی آپ نے بات کی، خوف آتا ہے آج کل، سوچ کے خوف آتا ہے. جو ہم جرنلسٹ ہیں شاید ہم زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم زیادہ فیل کرتے ہیں. جو ہم اب فیل کر رہے ہیں 6 مہینے کے بعد، خدا نہ خواستہ اگر وہی ہماری سڑکوں پہ ہمارے شاہراہوں پہ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لیکن انفارچونیٹلی الاس کوئی نہیں سوچ رہا بیٹھ کے. جن کو سوچنا چاہیے، جن کے پاس اختیار ہے، جو اس وقت بھی تبدیلی، اس ٹرینڈ کو روک سکتے ہیں، اس ڈاؤن سلائیڈ کو ٹھہراؤ دے سکتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا. یہ بنش آپ اور میرے لیے نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت خوف کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے، یہ آگے بڑھ کر چیزوں کو سنبھالنے کا وقت ہے. لیکن اگر وہی ہم کہیں کہ جو سوچنے کا وقت یہی ہے، کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے آپ نے اکانومی کی بات کی، تو مجھے الاؤ کریں آپ سے یہ بھی پوچھنا کہ ذرا بتائیں ہمیں کہ بھائی کل ہمیں پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی ڈالر کو وہ کھلا چھوڑ رہے ہیں بیکاز آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن تھی، اور ڈالر کو کھلا چھوڑنے کے چکر میں 1 نہیں 2 نہیں، راتوں رات ہم نے دیکھا 12 روپے ڈالر اوپر چلا گیا، وچ مینس کہ $1 252 روپیز کا ہو گیا. پھر ظاہر بات ہے شہباز شریف صاحب نے کچھ ریکمنڈیشنز مانگی کہ بتائیں جی حالات کو کیسے بہتر کریں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ایڈوائز کیا گیا، صرف یہ تجویز کی گئی شہباز شریف صاحب کو کہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10% کم کر دیں، اور جو آپ کی کیبنٹ کا سائز 78 پر ہے اس کو 30 پر لے آئیں. کیا ڈالر کھلا چھوڑ کے
اور اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10% کم کر کے کیا ہم معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں؟ یہ ریاست چل سکتی ہے؟ نہیں تو پھر جو آئی ایم ایف سے احکامات آئیں گے، ان کی تجویز آئے گی، ریکمنڈیشن آئیں گی، سجیشن آئیں گی، جو بھی آپ مرضی ٹرمینالوجی یوز کریں، وہ ہمیں پھر ماننا پڑے گا. اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ فری فلوٹ کریں گے ڈالر کو، مارکیٹ فورسز ڈالر کا پرائس ڈٹرمن کریں گی، تو وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے $1 بلین کا وہ پروگرام ریوائیو کرنا ہے، وہ پروگرام کیوں ریوائیو کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے سرٹیفائڈ پروگرام میں آئیں گے تو پھر جو دوست ممالک نے، دیگر لینڈر نے جو پیسے روکے ہوئے ہیں یا جو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ کل ان کا پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ریوائز ہو جائے. دیکھیں نا، فیٹف فار ایگزامپل، فیٹف کا آپ نے ایک نقطہ وہ کمپلائی کیا جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہم دنیا کی مارکیٹ اکانومی کے ساتھ ہیں، دنیا کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ ہے، اور فیٹف جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو $100-200 ارب کا نقصان ہوا. تو جب آپ ایک ایسی ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں آپ کی ڈیپینڈنس ہے تو پھر آپ کو وہ جو شرائط ہیں یا جو پرپوزلز ہیں، سجیشنز ہیں، وہ ماننا پڑتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ایک مجھے بریک لینا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب، ملک کے حالات دیکھ لیں، میری نہ مانے شوکت براچہ صاحب کی مان لیں. انہوں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آئی ایم ایف کی اور ان تمام ممالک کی بات ماننی پڑ رہی ہے جنہوں نے ہمیں مشکل وقت میں مدد کی، اور ابھی تک پاکستان کا مشکل وقت ختم نہیں ہو رہا. لیکن ایسے میں پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ملک کو جو وتیرہ ہے عمران خان کا، وہ اس میں جاری و ساری ہیں. اگر کل کو عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہوگی، کیونکہ وہ کسی بھی روز اریسٹ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب. بینش، یہ ہم نے رجیم چینج ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ غیر یقینی صورتحال میں آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی، اور اس بیٹھنے کے نتیجے میں یہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا. اور وہی ہوا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا نہیں، اس پی ڈی ایم کا قصور ہے اور ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اس میں اپنا مین کردار ادا کیا. دوسرا، آپ کا یہ کہنا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے آپ کو تیر مارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آج پورا پاکستان اتنا بڑا احتجاج ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے مرتے دم تک. یہ کسی کی بھول ہے کہ وہ ہمارے لیڈر نہیں سر، یہ فواد چودھری صاحب ابھی اریسٹ ہوئے، اس میں کیا احتجاج ہوا؟ جہلم کی تو عوام نکلی نہیں، کیا احتجاج آپ نہیں کر سکتے سر؟ کچھ نہیں کر سکتے. جب قانون حرکت میں آتا ہے، جب اریسٹ ہوتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی آپ عوام کو بہکا رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ دیکھیں جی اتنا احتجاج ہوگا کہ پتہ چل جائے گا، یعنی وہ پھر انریسٹ نا، پھر انریسٹ کی سچویشن. کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ کون پیدا کرے گا؟ نہیں، خان کو گرفتار کیوں کیا جائے گا؟ خان نے کون سا گناہ کیا جو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ مجھے یہ بتا دیں، آپ بتا دیں. اگر فواد چودھری صاحب کی دھمکیوں پر فواد چودھری صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں، چاہے ان کو بیل بھی مل جائے، تو عمران خان صاحب نے تو بہت ہی پرسنل اٹیک کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر. ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے سوال اٹھا دیے کہ بھائی انہوں نے اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرایا. انہوں نے کیا کچھ نہیں بولا کہ بھائی وہ شریف فیملی کے گھر کی لونڈی ہے، کیا کچھ نہیں بولا انہوں نے پرسنل اسپیسیفک. مطلب میں پورا شو نکل جائے گا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح کے الزامات لگائے ہیں. کون سا گناہ کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہم کیا ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے تو کیا ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں، بات بھی نہ کریں؟ عجیب بات کر رہی ہیں آپ بھی بینش. اس میں کون سا ہمارا حق ہے کہ ہم فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے، میڈیا میں آنا چاہیے. لیڈر ہے، اس نے فار اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے. ہمارا جو گناہ ہوگا بالکل ہم کہیں گے ہمارا گناہ ہے. جہاں ہم گناہ نہیں کر رہے یا ہمارا قصور یہی ہے کہ آج ہم پاکستان کی عوام کو حقائق بتا رہے ہیں کہ جی کون کس اپنا کرپشن میں ملوث تھا، کون رجیم چینج کے اندر ملوث ہے، کون الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے. تو اس میں کون سا حرج ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں جس کے اوپر اتنا طوفان مچا دیا جائے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہونے لگیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان نو بنانا ریپبلک ہو گیا. جی
शौकत पराजा साहब, पाकिस्तान ना हुआ बनाना रिपब्लिक हो गया, रेड लाइन है भाई, इमरान खान साहब का अरेस्ट रेड लाइन है, कोई शक नहीं है इसमें बीनिश। जी पराजा साहब। रेड लाइन तो जी रेड लाइन तो है, जाहिर है उनकी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन ये भी अजीब बात है कि जब से अप्रैल से इमरान खान की हुकूमत गई, न्याय साहब अभी बात भी कर रहे थे कि हम कह रहे थे, तो जब से हुकूमत गई तो एक ही सबक पढ़ा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। न तो पाकिस्तान श्रीलंका बना, न पाकिस्तान ने अभी तक डिफॉल्ट किया। मुझे आगे का पता नहीं है क्या सूरत हाल बनेगी अगर हमारे यही हशर रहे जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन क्या मैं ये कहूँ कि वक्त गुजर गया है? वक्त तो अभी भी नहीं गुजरा, वक्त अभी भी है और तमाम लीडरशिप के पास है। लेकिन जो ऑप्शन थे, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, 25 मई वाला था, फिर 26 नवंबर वाला था, उसमें मिला क्या? अपनी हुकूमतें भी गईं, फिर सुप्रीम कोर्ट, मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताते खुद कहते रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती रही कि आप असेंबलियों में वापस जाएं, आप उस वक्त असेंबलियों में वापस नहीं आए, अब आप असेंबलियों में वापस आ रहे थे तो हुकूमत ने आपको एम्बेरस कर दिया। तो बेसिकली ये इतनी तकसीम है, इतनी ईगो है, इतनी एक दूसरे के खिलाफ जज्बात हैं कि वो कहीं भी किसी सेन चीज को, किसी सेन एक्ट को, किसी सेन थॉट को वहां ग्राउंड ही नहीं मिल रही, वहां बेस ही नहीं मिल रही। मसलन आज की गिरफ्तारी से मैं जो पहले भी गुजारिश कर रहा था उद्मा बुखारी साहिबा से कि पॉलिटिकली तो पीटीआई ने गेन किया, हुकूमत ने क्या गेन किया? अल्लाह आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, परसों जमानत आदम स्वाति साहब की भी हो गई, जमानत शहबाज गिल की भी हो गई, अगर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे जमानत तो उनकी भी हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये मैं सिर्फ हुकूमत से नहीं, मैं पीटीआई से भी गुजारिश करता रहता हूँ अपने भी शो में कि खुदा के लिए इस ईगो से निकल के अब मुल्क के बारे में सोचें। बहुत कॉमन ग्राउंड्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि पोल्स अपार्ट हो चुके, सिर्फ जो नाक है वो ईगो है, उसको थोड़ा सा साइड पे रख के कम से कम जब आप मुल्क के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। बहुत पाकिस्तानी ऐसे चलिए, हैं, मैं तो सिर्फ ये दुआ ही कर सकती हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। इमरान खान साहब ने तो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, अब हुकूमतें तो उनकी कहीं भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इनका जो एहतजाज है ये किस हद तक मौसर होगा, लेकिन अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।